बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आज के दिन के हवाले से भी अहम है। कुछ वसवसे हैं, कुछ ख़यालात हैं, कुछ इक़दामात हैं। यूँ लग रहा है कि जिस तरह पंजाब वफाक के मुकाबले के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस लेवल पर चीज़ें नहीं गई जिस लेवल पर चली गई है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और उसका कोई मशीर हो और उसके घर में छापे पड़ रहे हों। ये इमरान खान साहब की मोहब्बत है या फिर किसी और के साथ मोहब्बत है। तो यहाँ से वसवसे भी जन्म ले रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये मामला है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लंदन में क्या कर रहे हैं, कितने बिज़ी हैं, किससे मुलाकातें कर रहे हैं, अभी तक वहाँ से आए क्यों नहीं, क्योंकि कल तो उन्होंने वो कर दिया था, वो जो रॉयल एकेडमी में मुलाकात नहीं, चीफ गेस्ट थे। तो अब वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात हैं, कि ऐसी कौन सी मसरूफियत है। लोग तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मसरूफियत है। तो वो मेरे पास इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने कल किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और फिर एक ट्वीट जिसने मुझे चौंका दिया, वो ट्वीट जो है वो ज़रा लाइट सी स्टोरी है। और लाइट सी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये लाइट है, ये है छेड़ने छूड़ने की बात है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं, जियो के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पते के सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़ी सच्ची और पक्की ट्वीट खबरें होती हैं। तो उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ट्वीट पढ़ के तो मुझे लगा कि कुछ शरारत कर रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ, बुरका जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, इसे कहते हैं सहाफ़ती घुमड़ घेरियाँ। अच्छा जी, आगे आए। फिर मैंने उससे पिछला जो ट्वीट पढ़ा वो 3 घंटे, अब इसको बल्कि जब तक ये आपके पास पहुँचेगा तो और टाइम हो चुका होगा। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक चैम्पियन रूप बदलकर बुरके में लाहौर हाई कोर्ट आया। 7 दिन की हिफाजती ज़मानत और मुतल्लका अदालत से रजू करने का हुक्म जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की अदालत से मिला और दूसरे दरवाजे से निकल गया। वकील का ताल्लुक़ प्लाटों वाले मुनसिफ के ख़ानदान से है। अच्छा जी, वो अब इंफॉर्मेशन जो है मैंने जो यहाँ से लाहौर से बैठ के गैदर की, तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब शरारती आदमी हैं, वो छेड़ने पे आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। तो इनका जहाँ से मेरा माथा ठनका, इनका ट्वीट जो है वो एक कोट करके, हसन अयूब साहब हैं, ARY के कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी के मतलब वो खावर घुमन साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं और काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आके तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब से मिलना चाहता हूँ। तो आप पता जगह मकाम बता दें, वहाँ पर आके खावर घुमन साहब आपसे मिल लेंगे और वो बुरका भी पहन कर नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने शरारत से कहा है। तो ये कहानी जो लाहौर से पता चली है वो कि वो अदालत के बाहर, अदालत तक वो बुरके में आए। इतना खौफ यार, इतना खौफ, मतलब आपने कोई अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के राज बेच दिए हैं। आपका जुर्म सिर्फ इतना है कि एक बंदा अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जाता है, या पाकिस्तान एक इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत की तरगीब देने का एक वो बयान था। मैं तो ज़ाती तौर पर ये हमेशा से कहता हूँ, हमेशा से समझता हूँ कि बगावत जो होती है वो किसी अमर वाक़या यानी कि प्रैक्टिकली कोई काम बंदा करे, मतलब कि प्रैक्टिकली काम, ये सिर्फ बोल देने से बगावत नहीं हो जाती। इसमें बहरहाल थोड़ा सा वो ये है, वो मार्जिन है। इमरान खान साहब अब तो ख़ुद भी मान रहे हैं। कल उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, जिसमें रीमा भी थी, शगुफ्ता एजाज भी थी और भी काफ़ी सारे अदाकार भी थे, और सहाफ़ी जो हैं वो एक सो क्लेम्ड सहाफ़ी था, एक सहाफ़ी था। तो बहरहाल वो वहाँ पर जो थी वो तारीफ़ व तौसीफ़ के डोंगरे बजाए जा रहे थे इमरान खान साहब के साथ। ये जूम के ऊपर मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में सवाल हुआ कि जी के वो ARY के मुतल्लिक, मेरा ख्याल अतर काज़मी साहब जो हैं वो रिपोर्ट कार्ड पे जो आते हैं, उन्होंने किया था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनका एक जुमला उन्होंने वो जो काबिल एतराज़ बोला था, और इसका मतलब ये नहीं कि आप ARY को बंद कर दें। लेकिन सर ARY बंद कितने हुआ है? NOC वापस लिया है वजारत दाखिला ने, लेकिन वो पूरे डंके की चोट के ऊपर लाहौर की केबलों कुबलों के ऊपर आ रहा है। मैंने जो बात आपसे कही कि वसवसे जन्म ले रहे हैं, उनमें से एक वसवसा ये भी है, तो वो मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा। ARY मामला आपने ज़हन में रखना है, इस बात को फिर वहीं से जाके जोड़ेंगे।
فی الوقت میں خاور گھمن صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اے آر وائی کی بات ہے. تو مطلب یہ کہ کسی نے یہ اطلاع دی، جو ذرائع ہیں جو اپنے جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سے کہ وہ برقع پہن کے آئے، اور ان کے جو وکیل تھے وہ سابق چیف جسٹس پاکستان جن کو عمران خان صاحب نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، ان کے داماد ہیں ابو ذر سلمان، جو انہوں نے اشارہ کہا نا کہ پلاٹوں والے منصف، تو وہ پلاٹ آپ کو یاد ہوگا نا، وہ انہوں نے بڑے پلاٹ مارے مطلب اسلام آباد میں لیے تھے. تو یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے وکیل ہوئے، خاور گھمن صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے. اب وہ دیکھیں یہ قیوم صدیقی صاحب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ برقع پہن کے آئے، عدالت کے باہر برقع اتارا، ضمانت وہ ہوئی ان کی، اور جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب جو جج ہیں انہوں نے 7 دن کی ان کی ضمانت جس کو پروٹیکٹیو حفاظتی ضمانت منظور کی، اور ان کو کہا کہ ریلیونٹ کورٹ جو ہے یا متعلقہ کورٹ جو ہے وہاں پر جا کے آپ پیش ہوں. تو 7 دن کی یہ ضمانت لے کے وہ دوسرے دروازے سے نکل گئے. تو اب اے آر وائی کے جو لاہور کے رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پھر رہے تھے وہ، لیکن وہ ساری ویڈیو وہ جو شیئر کر رہے ہیں کہ وہ ہے ضمانت منظور ہونے کے بعد. یہ جو برقعے والی کارروائی ہے یہ ضمانت یا عدالت میں پیش ہونے سے پہلے کی ہے. تو وہ سی سی ٹی فوٹیج ہو سکتا ہے مل جائے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لاہور آ کے ضمانت منظور کروانا اور سابق چیف جسٹس پاکستان کا داماد وکیل کرنا، حالانکہ یہ یا تو کراچی جایا جا سکتا تھا، پتہ نہیں اب کون سی ایف آئی آر میں ہوئی ہے جو کراچی میں ملیر تھانہ ملیر وہ کینٹ جو ہے وہاں کے کسی تھانے میں ان کے خلاف ہوئی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے یار، پاس تھا، وہاں سے ضمانت لے لیتے. لیکن یہ لاہور آ کے یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چکر چلے ہے. ظاہر ہے کہ ججوں کے خاندان، ججوں کے اثر و رسوخ اہمیت نہیں نا. پھر ابو ذر سلمان صاحب سابق چیف جس کا کوئی تو اثر و رسوخ ہوگا. ابھی جمعہ گئے ان کو 8 دن ہوئے ہیں. تو صفدر سلیم شاہد صاحب کل، تو میں الزام نہیں لگانا چاہ رہا کوئی، لیکن میں سوال ضرور اٹھا رہا ہوں کہ یہ لاہور آ کے ضمانت کرانے کا کے پیچھے کوئی سائنس ہے، اور وہ سائنس یہ ہے کہ وہ ابو ذر سلمان نیازی جسٹس سابق چیف جسٹس پاکستان کے داماد، یہ سائنس سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو چیزیں مینج ہوتی ہیں یہاں پر، انصاف بھی مینج ہوتا ہے. میں صرف یہ میرا مدعا ہے. اور پھر وہ کہ برقعے میں آنے کی لوڑ سے یار تھوڑی سی دلیری بھی ہو. وہ ارشد شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے، ان کی بیوی جب ہم جیسے لوگ پکڑے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جویریہ صدیق صاحبہ فرماتی تھی کہ یہ اسائلم لینے کے لیے، سیاسی پناہ لینے کے لیے اس طرح کے مقدمے درج کروائے جاتے ہیں اپنے خلاف. تو سر اسی طرح ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس یقین سے جو اللہ پاک نے یقین دیا ہوا تھا کہ یار ہم کوئی فراڈ نہیں کر رہے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. اور اس وقت جو فیض صاحب کا جو تھا ڈنڈا چلتا تھا، اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب بھی جو تھے وہ بھی مائنڈ کرتے تھے، ہاں جی. تو ہم جیسوں کو پناہ نہیں ملتی تھی. وزیر اعظم خود ڈائریکٹ ہویا ہوں سی جو یہ اپنا ایف آئی اے والوں کے ساتھ، خود وہ قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہو، عامر میر کا معاملہ ہو، حامد میر کا معاملہ ہو، اسد طور کا معاملہ ہو، مطیع جان کا معاملہ ہو، مغرض کسی کا بھی معاملہ ہو، پائن وزیر اعظم ڈائریکٹ ہویا، چھٹنا نہیں، لمحہ پا کے چھتر مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ ہدایات ہوتی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے. تو وہ درمیان میں جو تھی وہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا فواد چوہی صاحب فواد چوہی صاحب درمیان میں آئے اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کہا کہ سر وزیر اعظم صاحب سدا ہم نے یہیں پہ نہیں بیٹھے رہنا، مطلب کل کو انہوں نے بڑا سمجھایا، سمجھ آ گئی ان کو، یہ کریڈٹ دینا چاہیے. تو یہ والا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر کل ایک واقعہ یہ ہوا جہاں سے وسوسے جنم لے رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے فیملی کے ساتھ. تو جو وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے، ان کے نالج میں آ گئی ہوگی بات، جو ہیں اسلام آباد کے آئی جی ڈاکٹر اکبر ناصر کو، اور ان کو کہا ہے کہ جی کہ شہباز گل کی ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے وہ جو چھاپہ مار رہے ہیں آپ جا رہے ہیں، رک جائیں. اچھا وہ اب رکنا جو ہے وہ یہاں سے ایک کیس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وزیر داخلہ صاحب سعودی عرب سے عمرے کی ادائیگی کے دوران فون کر کے کہہ رہے ہو ادھر نہیں جانا، خبردار، رک جاتے ہیں. کس کو؟ عمران خان کی گرفتاری کے لیے نہیں، شہباز گل صاحب کے ڈرائیور کی
کیا کہتے ہیں وہ مطلب کی گرفتاری. ٹھیک ہے جی, معاملہ یہاں پہ ہے. شہباز گل صاحب کی جوڈیشل وہ ہو جاتے ہیں, ضمانت ان کی دائر ہو جاتی ہے. مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ پولیس کی جو اپیل ہے وہ بھی خارج کر دیتے ہیں, اور اس سے پہلے پولیس جو ہے وہ اتنی ہزل بزل میں ان کو گرفتار کرتی ہے کہ مال مقدمہ یعنی کہ جو گاڑی ہے جس میں وہ سوار ہیں وہ چھوڑ جاتی ہے وہاں پر, اور وہ بس آنن فانن نکل جاتی ہے. اب اس پہ میرا کچھ اور تجزیہ ہے کہ پولیس شاید سہمی ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس بندے کو گرفتار کرنے آئی ہے کہ جس کو آئی جی پنجاب کو وہ جو مخاطب کر کے گل صاحب کہتے تھے کہ دیتے ہیں نارندہ پھیرو رندہ پھیرو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پولیس بھی سہمی ہوئی تھی کہ یار پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہ بنی گالا سے تھوڑا سا آگے ہو تو پنجاب شروع ہو جاتا ہے, تو پتہ نہیں مطلب کیا بننا ہے. ایک انسرٹینٹی, ایک بے یقینی یہ ہے. تو مجھے تو وہ والی بات لگتی ہے, لیکن جو دوست لوگ ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار کوئی گھور گل ہے. تیسری آپ جو وجہ سمجھیں یا خبر کہ وزیر اعظم کے مشیر تارڑ صاحب ان کے گھر اور رانا مشہود صاحب کے گھر چھاپے. تو اچھا رانا مشہود صاحب تو چلیں ٹھیک ہے اوکے, لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے. پولیس جنہوں نے 25 مئی کو اس وقت کی گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا تھا ان کے خلاف کارروائیاں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا پنجاب وفاق کے مقابلے پہ آ رہا ہے اپنی مرضی سے؟ کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اتنے دیدہ دلیری ہے کہ وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, یا پرویز الہی صاحب کو کسی نے کہا ہے وچوں آپ سمجھ رہے ہیں, یا ابھی تک وہ جو سسٹم ہے وہ جو تبادلوں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملہ الٹ چل رہا ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سجی دکھا کے کھبی ماری جا رہی, پھر وہی وہ کیونکہ دودھ کے جرے جو ہیں وہ چھاچ بھی پھونک کے پیتے ہیں. تو یہ نون لیگ کے اندر بھی یہ نا ترڑ شرڑ یہ ہونا شروع ہو گیا, کانا پھوسی شروع ہو چکی ہے کہ یار ہے سانو پھر ٹک مطلب پیچھے لا کے پیچھے کوئی کاروائی تو نہیں پہن لگی, اوتھے وہ جلسے کری جا رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سسٹم اندر سے سپورٹ ابھی تک کر رہا ہے, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور یہ وسوسے ہیں. میری بات چیت ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, تو ان کا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, کہ تھوڑی سی جو اثر و رسوخ ہے وہ جاتے جاتے جائے گا. جو تبادلے ہوئے ہیں اور وہ تبادلے میننگ فل ہیں. ابھی چارج کچھ لوگوں نے لینا ہے, ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی اسی موقع کے اوپر یا اسی جگہ کے اوپر اسی پوسٹنگ کے اوپر ابھی براجمان ہیں. یہ کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ چارج چھوڑنے کا اور چارج لینے کا. وہ جو ڈی جی سی کا جو تبادلہ ہوا ہے یہ میں نے بتانا نہیں تھا, آئی ایم سوری فار دس, لیکن چلیں زبان پہ آ گئی بات. وہ بھی 1 ستمبر کو انہوں نے آ کے بیٹھنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کچھ لوگ جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی 2 مہینے ہیں, لیکن وہ غلط سمجھ رہے ہیں. جو جن کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اگر مطلب 2 مہینوں میں ہم نے کچھ کر لیا تو کر لیا. سر 2 مہینے نہیں رہ گئے, 2 مہینے نہیں رہ گئے. یہ 18 یا 20 اگست کو اگر الیکشن کال نہیں ہوتے تو سر پھر فارغ ہے. 3 مہینے بعد اگست لگائیں جی, 20 اگست ستمبر اکتوبر نومبر آ گیا سر, 20 نومبر. اب 20 نومبر کو تو الیکشن ہونا ہے پاکستان کے آئین کے تحت. تو 28 نومبر جو ہے وہ آپ کا وہ ہے ٹارگٹ ہے. 28 نومبر کو بایو صاحب نے ریٹائرڈ ہونا ہے, اگر انہوں نے ہونا ہے تو. پہلی بات یہ ہے سوچنے والی. تو مطلب آپ پھر حکومت کس طرح بنتی ہے, حلف کب ہوتا ہے, تو یہ یا پھر نگران حکومت جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ کر دے معاملات کو کہ بس رک جائیں. تو مشکل, اٹس ہارڈ ٹارگٹ, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں. میں یہ اندر کی بات آپ کو دبے لفظوں میں بتا گیا ہوں کہ کوئی لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شاوا, رکنا نہیں, ڈرنا نہیں. لیکن خان صاحب ڈر چکے ہیں. وہ جو انہوں نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کی تھی غلط گل ہے شہباز گل صاحب نے, تو معاملہ چیزیں اتنی جلدی ریورس بیک نہیں ہونے والی. سر بڑی سمجھ آ گئی لوگوں کو, بڑی سمجھ آ چکی ہے پاکستان کو. تو آخری بات کہ وہ خبریں آرمی چیف سے متعلق بڑی وہ گہما گہمی بڑی مشہور تھیں کہ جی کہ وہ
نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے. وہ لوگ حساب لگا کے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف لندن میں, شہباز شریف لندن میں, DGI لندن میں, آرمی چیف لندن میں, اور خواجہ سعد رفیق لندن میں, کوئی 8-9 نام گنواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے. سر کچھ نہیں ہے. میں مطلب پہلے بھی میں نے بھی کل کی والی بات آپ کو بتائی تھی کہ جب اس طرح کی ملاقاتیں کرنی ہوں, اول تو ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ میاں صاحب کان تو پھڑ سکتے ہیں. اوئے سر, شہباز شریف صاحب اتنے فرما بردار بھائی ہیں, چی نہیں بولتے آگے سے بھائی کے سامنے. میں نے وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, کچھ اس صدا سے آج وہ پہلو نشیں رہے, جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے ہم نہیں رہے. میاں صاحب جتنے ہوتے شہباز شریف صاحب ہو کے بھی نہیں ہوتے. یہ میں کوئی آپ کو بڑھا چڑھا کے بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ویڈیوز نکال کے دیکھیں جہاں پر نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج ایک فرما بردار بھائی والی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کہنا کہلوانا ماننا منوانا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. اگر پھر بھی ضرورت ہو ملنے کی تو پھر یہ جو آفیشیل مینز ہوتے ہیں یہ یوز نہیں ہوتے. یہ جو ہوتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں خفیہ مشن جو ہوتے ہیں, یا جو آپریشنز ہوتے ہیں نا, یہ انٹیلیجنس والوں کے جو آپریشنز ہوتے ہیں, یہ بڑے اور طریقے سے ہوتے ہیں, بڑے اور طریقے سے ہوتے ہیں. یہ پھر واقعی وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق میں اطلاعاً بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات نہیں تھی, نہ طے تھی, نہ ہونی تھی, نہ ہوئی. ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں, کل انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ رائل ملٹری اکیڈمی کی جو ایز اے چیف گیسٹ جو انہوں نے شرکت کرنی تھی وہ کر چکے ہیں, تو ان کو واپس آ جانا چاہیے. وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جنرل افتخار بابر بھی تھے, اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک آرمی چیف وہاں پہ تھے, ایک وجہ یہ تھی. دوسری یہ کہ ان کے بیٹے نے بھی عبداللہ بابر شاید نام ہے ان کا, وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں, وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل تھے, یعنی وہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر. جو بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد جو ہوتا ہے کمیشن ملتا, وہ جو بھی معاملہ ہے وہ تھے. وہ ایک وجہ ان کی یہ تھی, ان کو بھی مبارک. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے بچپن کے ایک دوست ہیں گکھڑ منڈی کے, غالباً بچپن کے, برمنگھم میں رہتے ہیں, اور کل ان کے بیٹے کی شادی ہے. اس شادی میں انہوں نے شرکت کرنی تھی, اس لیے وہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں. تو آئیں گے واپس. تو یہ ایکسکلوسیو خبر آپ کو دے دی کہ نواز شریف نہیں, وہ ملاقات بچپن کے دوست کی ہے, اس کے بیٹے کی شادی ہے, اور وہاں پر وہ کل مصروف ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو جلدی پاکستان میں ملیں گے. تو یہ افواہیں جو ہیں یہ افواہیں ہی ہیں, ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے معاملات اس طرح سے طے نہیں ہوتے کہ خالد ون تے بہ کے جا رہے ہیں, پوری دنیا انداز کے نواز شریف میں ملنے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. پھر وقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب.